बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 मार्च है और दिन है हफ्ते का कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। लेकिन सबसे पहले आज आपको 30 साला यासिर की कहानी सुनानी है और आप ये कहानी सुने और फिर अंदाज़ा करें उस कैफियत का और वालिदैन की उस हालत का। कहानी यूँ है, फिर उसके बाद खबरों पे आते हैं। हाथियों की जंग में बेचारी घास पिसती है। जाफर एक्सप्रेस हमले में मारा जाने वाला 30 साला यासिर हरीपुर का रिहायशी था। अफगानिस्तान की एक सरिया फैक्ट्री में काम करता था। 80,000 रुपये कमा कर जोड़े। ईद की छुट्टियों पर वापस आने लगा तो पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान में कशीदगी की वजह से तोरखम बॉर्डर बंद था। ये मैं कई दफ़ा आपके सामने ज़िक्र कर चुका हूँ कि जो है ना वो लाखों का नुकसान हो रहा है और तोरखम बॉर्डर बंद है। तो यासिर को भी यही सामना करना पड़ा। वहाँ से चमन बॉर्डर गया और क्रॉस करके क्वेटा आया। यहाँ से ट्रेन पर सवार हुआ तो बलोच लिबरेशन आर्मी वालों ने शनाख्ती कार्ड देखकर 5 गोलियां मारी यासिर को। 80,000 की जमा पूंजी लूट ली गई। लाश वापस लाने के लिए घर वालों को 2 लाख रुपए खर्च करने पड़े। और एंड पे है जिम्मेदार कौन। अब ये कौन जो है ना वो जिम्मेदारी लेगा। इसमें कहाँ पे हैं वो डिजिटल दहशतगर्द या कहाँ पे हैं जी सोशल मीडिया वाले ये कर रहे हैं। इस सारी कहानी में सोशल मीडिया कहाँ से आया। मैंने बताया ना कि अब उस 30 साला जवान वो शादीशुदा है, वो शादीशुदा नहीं है, या जो है ना वो उसके वालिदैन। तो आप ज़रा तसव्वुर करें। और अच्छा, कितने अरसे से उसने 80,000 रुपये जोड़े होंगे, कितने अरसे में, और फिर कितने अरमानों के साथ वो वापस वो आ रहा होगा। कौन है जिम्मेदार? सवाल है ना। सवाल भी पूछने नहीं देते। क्यों नहीं पूछने देते सवाल? मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि जो है ना वो जंग से एक कासिद बड़ी माड़ी हालत में मदीना पहुंचा और उसने कहा कि फौरी तौर पे खलीफा राशिद उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करनी है। बहरहाल कासिद ने सारी स्टोरी बताई जंग की कि जंग हमने जीत ली। खलीफा बड़े खुश हुए। तो खलीफा ने कहा कि कोई गैर मामूली वाक़या जंग का। तो कासिद ने बताया कि नहीं, एज यूजुअल जो है ना वो बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ लेकिन जंग जीत ली गई। और जो है ना वो कासिद जब वापस मुड़ने लगा खलीफा को मिल के तो अचानक कासिद जो है ना वो रुक गया। तो जो है ना खलीफा ने पूछा कि क्यों, कोई बात याद आ गई है? तो कासिद ने कहा कि आपने चूंकि गैर मामूली बात के बारे में पूछा है तो मुझे याद आ गया कि जंग जब ख़त्म हो गई और हम जंग जो है ना जीत गए, कुफर हार गया, तो वहाँ पे जर्नैल के जो है ना वो खैमे में एक शायर आया और उसने एक कसीदा पढ़ा। और जो जर्नैल थे वो खालिद बिन वलीद इब्न मुगीरा थे। और शायर ने ऐसा कसीदा पढ़ा कि खालिद बिन वलीद ने 10,000 दिरहम उस जो है ना वो शायर को अता किए। खलीफा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो भी उमर इब्न खत्ताब 10,000 दिरहम, जिसके अपने कुर्ते में 17 पैबंद लगे हुए थे। फौरी तौर पे खत लिखा और लिखा कि अगर 10,000 दिरहम जेब से दिए गए हैं, पहली बात तो ये फजूल खर्ची है, इसराफ है। और अगर बैतुल माल से दिए गए हैं, माल गनीमत से दिए गए हैं, तो खुली बदयानती है। यू आर डिसमिस्ड, यू आर फायर्ड। कमान फौरी तौर पे अबू उबैदा इब्न जर्राह अमीन उम्मत और जो सर्जन जनरल थे उनके हवाले कर दी जाए। और अगर तुमने लड़ना है तो अबू उबैदा इब्न जर्राह के 2IC के तौर पे लड़ो। ये हमारी रवायात थी और डिसमिस कर दिया गया। और डिसमिस किसने किया जानते हैं आप? बिलाल हबशी ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। खालिद बिन वलीद को बिलाल हबशी ने डिसमिस किया। ये एहतसाब होता है। अब ये बताया ना इसको यासिर को,
انتشاری ٹولہ، ایک انتشاری جماعت، ایک عمران خان، ایک جو ہے نا محمود نیازی، بتائیں ان کو، جا کر پتہ کریں، جائے ان کے گھر کوئی، یہ جائے نا پالشیا اور ذرا پوچھے یاسر کے گھر سے، یہ میں ہوں یہ منزل، کہاں آ کے پھوٹے ہیں پاؤں کے چھالے، کہاں کہاں سے ہوتا ہوا اور کہاں پہ جو ہے نا وہ، یہ سارے کا سارا ہمارا مرثیہ ہے، یہ ساری کی ساری کہانی ہے ہماری پاکستانیوں کی۔ خیر میرے، یاسر کا کیا تعلق بی ایل اے سے؟ یاسر کا کیا تعلق فوج سے؟ یاسر کا کیا تعلق افغانستان؟ جی ملوث ہے، اسی افغانستان سے وہ پیسے کما کے لا رہا تھا۔ یاسر کا کیا تعلق راہ سے؟ یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ تو وہ چابی والا کھلونا جو کل ٹائی کوٹ لگا کے، ایک تو یہ گوروں کی اولاد ہے، بھگٹی ہو کر ٹائی کوٹ لگا کے جولیاں مار رہا تھا کہ تشدد ریاست کر سکتی ہے۔ کون سی ریاست تشدد کرتی ہے جی؟ کہ تم نے کوئی نئی پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے؟ لوٹا، کبھی جو ہے نا با میں گھس جاتے ہو، کبھی پیپلز پارٹی میں گھس جاتے ہو، کبھی نگران حکومت میں گھس جاتے ہو، بے ضمیروں کا یہ ٹولہ جس نے پورا سسٹم برباد کر رکھا ہے پاکستان کا۔ بہرحال یہ یاسر کی کہانی آپ کو سنانی تھی، آگے آپ خود جو ہے نا وہ دیکھ لیں۔ خبروں پہ آتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر جو نئے بنے، انہوں نے اپنے گھر میں افطار ڈنر دیا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بہت زبردست رجحان ہے، یہ بین جو مذاہب ہے، یہ جو مکالمہ ہے، یہ جو ڈائلاگ ہے، یہ بہت زبردست ہے، اور ایک دوسرے کی دین کی ہمیں احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے افطار ڈنر دیا ہے مسلمانوں کو۔ دوسری خبر یہ ہے کہ میڈیا والوں، ابھی بات کر رہا تھا نا یاسر کی، یہ سنیں، سوشل میڈیا والوں کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو بی ایل اے کے ساتھ ہوگا۔ پہلے بی ایل اے سے نپٹ لینا، پھر سوشل میڈیا والے پہ بھی آ جائیں۔ یہ طلال چودھری نے فرمایا ہے۔ سوشل میڈیا سوال نہ پوچھے، جو کرتے رہے ہم، سوال نہ پوچھے۔ کوئی کہہ رہا ہے 400 بندے تھے، کوئی کہہ رہا ہے 420 بندے تھے، کوئی کہہ رہا ہے وہ ساتھ لے گئے بندے، ابھی بندے پورے نہیں ہو رہے، ابھی بندے پورے نہیں ہو رہے، اور سوشل میڈیا والوں سے وہ سلوک کیا جائے گا جو بی ایل اے والوں کے ساتھ کیا جائے گا، یہ طلال چودھری صاحب نے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ گنا وہ فصل ہے جس نے کسانوں کو بچایا ہے، یہ فرمایا ہے شوگر ملز والوں نے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ شوگر ملز والوں نے اس ایک مہینے میں کتنا مال بٹورا ہے، اور شوگر ملز والوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ 400 روپے من گنا لیتے ہیں، اس من میں سے کتنی چینی نکلتی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ گنے کے کاشتکار وہ اپنے دیے ہوئے پیسوں کی، اپنی بیچی ہوئی فصل کی پیسے لینے کے لیے کس طرح خوار ہوتے ہیں، یہ میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بھی نہیں بتایا۔ ہاں یہ بتایا ہے کہ جی شوگر ملز والوں نے بچا رکھا ہے۔ بہرحال جہاں سب چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے ریاست ہے نہیں، لگڑ نظام ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ اچھا پھر افلاطون نے کہا تھا کہ کاروباریوں کو حکمران نہیں بنانا، ہمارے حکمران ہیں کاروباری، یعنی ہماری فوج کاروباری ہے، حکمران تو بعد میں آتے ہیں، ہماری فوج بھی کاروباری ہے، تو پھر انہوں نے کاروبار کرنا ہے۔ ابھی وہ آپ کو سولر سسٹم بتایا کہ سورج جو ہے نا خدا کا، گھر کی چھت اپنی، سارا خرچہ اپنا، ٹیکس لگا رہی ہے حکومت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارا اس وقت جی دھڑا دھڑ آتا گیا سولر، اس کا ٹھیکہ تھا حمزہ جو ہے نا وہ سلیمان شہباز کے پاس، لائیں جی لائیں لائیں لائیں، ہر کوئی سولر پہ چلا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ پہلے خریدتے تھے 27 روپے کا یونٹ سولر والوں سے، اب خریدیں گے 10 روپے کا یونٹ۔ جب سورج ہوگا نا تو 10 روپے کا یونٹ خریدیں گے۔ آپ کے گھر اگر سولر لگا ہوا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، سارا دن آپ بجلی پیدا کرتے ہیں، حکومت آپ سے خریدے گی 10 روپے یونٹ، ٹھیک ہو گیا؟ اسی دن اور اسی رات کو وہی آپ والی بجلی 48 روپے یونٹ کی آپ کو بیچے گی۔ دسو بتائیں آپ، کوئی کام یہاں پالیسی کے تحت یا کوئی یہاں پہ کامن سینس پریویل کرتا ہو؟ ادھر پتر سے، ترکی سے، ادھر سے سارا کچھ کروا لیا، آپ اس پہ بھی ٹیکس دو۔ 10 روپے کا یونٹ خریدیں گے، مغرب تک وہ 10 روپے کا آپ سے خریدیں گے، مغرب کے بعد آپ کو 48 روپے کا بیچیں گے۔ سورج انہوں نے پیونا ہے۔ اب یہ سورج کی بھی رجسٹری اپنے نام کروا رہے ہیں کہ سورج ہی سادہ ہے، ہوا پہ کب ٹیکس لگاتے ہیں اس کا نہیں پتا۔ بہرحال جی یہ آگے چلتے ہیں۔
گرین لینڈ جو ہے وہ امریکہ اس پہ جی کرے گا. یہ ٹرمپ جو ہے نا، ٹرمپ پتہ نہیں اس دفعہ کیا کھا کے آیا ہے، ابھی سے اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. خیر میرے گرین لینڈ تمہارے باپ کا ہے یا تمہارے دادا کا ہے؟ ڈینمارک کے پاس ہے، اتنا اچھا وہ جو ہے نا رہ رہے ہیں گرین لینڈ والے. نہیں جی ہم نے قبضہ کرنا ہے گرین لینڈ پہ. کریں جی قبضہ، ٹھیک ہے. عام پاکستانیوں پہ ویزا بند کر دیا امریکہ نے. لاکھ لعنت ہے امریکیوں پہ بھی اور اس نئے رجیم پہ بھی. اور بند کرو تو کروڑ پتیوں کو کرو. ابھی جو ہے نا وہ ایک رپورٹ آ رہی ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ جو کاکڑ تھا نا، کاکڑ وہ اربوں روپے لے کر امریکہ نکل گیا ہے. وہ انوار الحق کاکڑ جو نگران وزیر اعظم تھا، اس کے بارے میں خبر چل رہی ہے کہ وہ کروڑوں اربوں روپے لے کر امریکہ نکل گیا، سیٹل ہو گیا ہے. تو ان پہ پابندی لگاؤ. لیکن یہ سارا جو سامراج ہے، کارل مارکس نے کہا تھا یہ ملا ہوا ہے. امریکہ بھی کہتا ہے کہ پیسے والے آئیں، ڈالر لائیں، روپے لائیں، ادھر ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں. ان پہ پابندی لگائیں. عام پاکستانیوں پہ پابندی لا گئی ہے جی، وہ نہیں جا سکتے کام کاج کرنے. بہرحال رمضان میں جو ہے وہ مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. حکومت نے کہا ہے، حکومت نے، میں نہیں کہہ رہا کس چیز میں اضافہ ہوا ہے جی. نمبر 1 چینی، نمبر 2 ٹماٹر، نمبر 3 مرغی، نمبر 4 بڑا گوشت، نمبر 5 کیلے، نمبر 6 انڈے. یہ انہوں نے اخبار میں لکھے ہیں. باقی ساری چیزیں آپ خریدتے ہوں گے. یعنی کوئی سی چیز کومنٹس میں آپ لکھ دیں کہ رمضان میں وہ 10 روپے کی تھی، رمضان سے پہلے وہ 10 روپے کی تھی اور رمضان میں وہ 8 روپے کی ہو گئی ہے یا 9 کی ہو گئی ہے. یہ آپ نے اگر نیچے لکھ دیا تو یہ چیلنج ہے آپ کو. حکومت ان 6 چیزوں کا بتا رہی ہے کہ یہ مہنگی ہو گئی ہیں رمضان میں. بہرحال آپ فکر نہ کریں، 20 رمضان کے بعد یہ عمرے پہ جائیں گے دکاندار بھی. کئی لوگ عید بھی وہاں گزاریں گے، کئی لوگ 27ویں وہاں گزاریں گے. اور وہ کعبہ حیران ہے کہ یہ میرے ارد گرد چکر لگانے والے کس چکر میں ہیں. یہ کعبہ کہتا ہوگا یقین کر بھائی کیڑے چکر چن یار. یہ لوگوں کے انہوں نے افطاری نہیں کرنے دی، کوئی جو چج کی افطاری نہیں. یہ میرے گرد آگے چکر لینے پائیں، یہ میں کوئی چکر لینے پائیں. جس طرح اور ہمارے حکمران فوراً چڑھ جاتے ہیں اوپر اور ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فوراً اوپر چڑھ جاتے ہیں کہ جی آ گئے پتہ نہیں کتوں آ گئے نے. بہرحال وہ کعبہ کہے گا لازمی کہ پتہ نہیں کیڑے چکر چن جی. اس کے بعد 4 سالہ بچے نے، دلچسپ واقعہ ہے، امریکہ میں پولیس کو فون کر دیا ہے کہ جی میری ماں کو گرفتار کیا جائے. پولیس پہنچ گئی. جب پولیس آئی، بچے کی غصے کی وجہ پوچھی تو بچے نے بتایا کہ میری ماں جو ہے وہ میری آئس کریم کھا گئی ہے، لہذا اس کو جو ہے وہ آپ گرفتار کر کے لے جائیں. بہرحال پولیس نے کاؤنسلنگ کی، پولیس نے سمجھایا، ماں کو ہلکا پھلکا ڈانٹا. پھر اگلے دن کیا ہوا؟ اگلے دن یہ ہوا کہ اسی ٹائم پہ پولیس وہ جو آئی تھی اس کی ماں کو گرفتار کرنے، انہوں نے کافی ساری آئس کریم آ کر اس چھوٹے بچے کو پہنچائی اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ ماں کے خلاف آئندہ کوئی شکایت نہیں کرے گا اور ماں آپ کی آئس کریم نہیں کھائے گی. یہ ہلکی سی مثال تھی مہذب ملکوں کی، جمہوری ملکوں کی. پولیس والے اگلے دن کافی ساری آئس کریم لے آئے اس بچے کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اور جو ہے وہ آخری بات، آخری خبر وہ یہ ہے کہ جو فارم 47 والے ہیں یہ لوگوں کے نمائندے نہیں ہیں. یہ فرمایا ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ہم قدر کرتے ہیں. انہوں نے سیٹ نہیں لی تھی کہ میں نہیں جیتا، لیکن مجموعی طور پہ جو جماعت اسلامی کا کردار ہے ماشاءاللہ جب سے یہ بنی ہے اور جب سے یہ بالکل یہ ابھی دیکھیں نا کہ یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، آپ کو حافظ نعیم صاحب غائب نظر آئیں گے کہ وہ کوئی آواز بلند کریں، وہ کوئی احتجاج کریں، یا وہ بالکل یہ چل پروگرام ہوگا ان کا، بالکل چل پروگرام ہوگا. یہ ویسے اخبار میں جو ہے نا صفحے کالے کرنے کے لیے ایسے بیان شان دیتے رہتے ہیں کہ چلیں ٹائم بھی گزر جاتا ہے، ورنہ عملی طور پہ یہ عمران خان نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. یہ جو الیکشن کے ساتھ ہوا ہے تو جماعت اسلامی نہ نکلتی باہر، فضل الرحمان صاحب نہ نکلتے باہر، جو یعنی اپنے آپ کو دین کا نمائندہ کہتے ہیں، لیکن نہیں، سارا کچھ عمران نے کرنا ہے. بہرحال آج کے ویلاگ میں، اس سے پہلے والے ویلاگ میں میں نے ڈسکس کیا تھا 15 مارچ کا کہ جو ہے نا وہ اسلاموفوبیا، بہت بڑے بڑے یہاں پہ نام ہے، یہاں پہ جو ہے نا شاہ فیصل ہے، یہاں پہ قذافی ہے، یہاں پہ جمال عبد الناصر ہے، یہاں پہ یاسر عرفات ہے، یہاں پہ بھٹو صاحب ہے، یہاں پہ 3 دفعہ نواز شریف صاحب ہے، 2 دفعہ دختر مشرق بے نظیر بھٹو آئیں. لیکن
کس کے اعزاز میں یہ اسلاموفوبیا آیا؟ ون اینڈ اونلی عمران خان. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر جو گناہ گار ہوتا ہے نا اس کا ایک مستقبل ہوتا ہے گناہ گار کا، اور ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے. عمران خان جی پلے بوائے، عمران خان اس طرح تھا، عمران خان اس طرح تھا، تو عمران خان کا بھی ایک ماضی تھا. لیکن عمران خان نے جو کام کر دیا، آج وہ جو طاقتور ترین خاتون ہے پاکستان کی، وہ بھی کہہ رہی تھی پاکستان نے آواز اٹھائی اسلاموفوبیا پہ، کیونکہ عمران خان کا نام لیتی تو اس کے منہ پہ دھدری پڑ جاتی. دھدری سمجھتے ہیں؟ وہ ایک چمبل سے ہوتا ہے، دانے کافی سارے، ہماری زبان میں اس کو دھدری کہتے ہیں. دانے نکل آنا، چھالے پڑنا، اس کی زبان پہ چھالے پڑ جاتے. یہ آواز پاکستان نے نہیں اٹھائی تھی، یہ آواز عمران خان نے اٹھائی تھی، کیونکہ پاکستان میں تو پہلے بھی بڑے بڑے کھڑپینچ آئے، مائک توڑنے والے اور مائک گرانے والے بڑے بڑے، وہاں چو نہیں کرتے، پرچیاں دیکھ کے جو ہے نا وہاں پہ پڑھتے ہیں، یعنی 10 بندوں سے پہلے لکھواتے ہیں، کاما فل سٹاپ چیک کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد 10 بندوں کو سناتے ہیں کہ کسی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. یہ جو ہمارے باپ بیٹھے ہیں چٹی چمڑی والے، ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. اس نے وہاں کھڑے ہو کر بار بار، یعنی وہ ریڈ لائٹ صدر جلاتا کہ خان صاحب مہربانی، پیچھے جو بیٹھا تھا کہ خان صاحب مہربانی کریں، 3 منٹ تھے آپ کے پاس، عمران خان ریڈ لائٹ پہ ہاتھ رکھ دیتے. یعنی پھر وہ پیچھے سے ریڈ لائٹ آن ہوتی عمران خان کے سامنے، عمران خان پھر اس پہ ہاتھ رکھ دیتے کہ باڑ میں جاؤ، آج سارا غبار نکال کے جاؤں گا. اور جب اس شخص نے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر ہے، جو ان کی اہانت ہے، اس پہ ہمارے دل میں درد ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ فکر عمران خان کے بڑے کام آئے گا. یہ فکرہ عمران خان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دے گا. یہ وہ فکرہ ہے جو عمران خان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھتا ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ اس کو نہیں مانتے. پتہ ہے نا آپ کو، دنیا میں کتنے لوگ اس کو نہیں مانتے. اس کو کیا فرق پڑتا ہے، نہ مانے. لیکن جب بات اس کے محبوب پہ آ جائے نا، جب بات وہ جو ہے نا، وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس میں یہ مصرع ہے ڈاکٹر اقبال کا، اگر میں نے آگے پیچھے کر دیا ہے تو اس کے لیے معذرت، کہ وہ ختم الرسول جب اس پہ بات آ جائے تو عمران خان نے کہا ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے. دہشت گردی کا کسی دین سے تعلق نہیں ہے. اگر ہندو دہشت گردی کرے تو آپ ہندو مت کو جو ہے نا وہ بدنام کرتے ہیں. اگر تامل ٹائیگرز جو ہے نا وہ شری لنکا میں دہشت گردی کریں تو آپ تامل دہشت گردی کہتے ہیں. اگر جاپانیوں نے جب جو ہے نا خود کا حملے شروع کیے دوسری جنگ عظیم میں تو آپ جاپانی دہشت گردی کہتے ہیں. آپ اسلام کو کیوں جوڑتے ہیں دہشت گردی کے ساتھ؟ اور سب سے پہلے جس نے حمایت کی اس بات کی وہ ولادیمیر پوٹن نے کی. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال آج کا دن عمران کے نام، عمران کا کوئی بھی مخالف ہو، عمران سے وہ یہ اعزاز نہیں چھین سکتا. میں نے کہا کہ بڑے بڑے یہاں خادم حرمین شریفین آئے، گگروں والے آئے، وہ جو ویسپے کے ٹائر لگائے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ، وہ ویسپے کے ٹائروں والے آئے. لیکن عمران خان نے اقوام متحدہ کے دھوئے نکال دیے اور اقوام متحدہ کا انجن فیل کر دیا. وہ تقریر میں کہتا ہوں کہ جب، کیونکہ مرنا سب نے ہے کہ عمران خان جس دن فوت ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ تقریر جو ہے نا اس کی ریکارڈنگ اپنے ساتھ رکھ لیں، ان کے بہت کام آئے گی. کیونکہ جو تقریر انہوں نے کی تھی اس کا کوئی بول ہی نہیں سکتا. یعنی یہ احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ ہیں، یا احساس کمتری یا احساس برتری. پھر حرام کا مال، حرام کا کاروبار، حرام کا بینک بیلنس، حرام کی گاڑیاں، حرام کی جائیدادیں، لوگوں کو لوٹنا. یہ ابھی جو یاسر کی کہانی سنائی ہے، آپ کے بال، آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے جسم کے؟ اگر آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے تو پھر آپ نے آپ کو انسان ہی کنسیڈر نہ کریں. یہ یاسر کی کہانی سن کے کہ کیا ہوا یاسر کے ساتھ، کون ذمہ دار ہے؟ سوال یہ ہے کون ذمہ دار ہے ہماری جان کا، ہمارے مال کا؟ چیف صاحب مجھے کیوں ڈر لگتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے؟ آپ کو 4 تارے لگے ہوئے ہیں. جنرل سائر شمشاد صاحب، آپ مجھے کیوں ڈر لگتا ہے؟ میرے بچے کیوں غیر محفوظ ہیں؟ مجھے کیوں بار بار دوست کہتے ہیں کہ تمہیں ماریں گے، تم جو ہے نا وہ ہم تمہارے پیچھے کھانا بھی نہیں لائیں گے، تمہیں لتر پڑیں گے، تمہیں ڈنڈے پڑیں گے. میں نے کیا کیا چیف صاحب؟ مجھے کیوں ڈراتے ہیں لوگ؟ میں نے کبھی یہاں پہ جو ہے نا وہ گستاخی کی ہے؟ میں ملک کا غدار ہوں. پاکستان اور پاکستانی قوم میری رگوں میں دوڑتی ہے. لیکن میں سوال کیوں نہ کروں آپ سے؟
کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. میں آپ سے کیوں سوال نہ کروں کہ آپ نے ان کو کیوں مینڈیٹ دیا ہے, آپ نے چور چکوں کو کیوں ہم پہ جو ہے نا وہ مسلط کیا ہے, کیوں؟ یہ شخص ٹھیک تھا, یہ اسلاموفوبیا والا, یہ ٹھیک ہے. بہرحال آج کا دن جو مرضی ہے کر لیں, جتنا مرضی ہے زور لگا لیں, وہ عمران خان کا دن ہے, آگے آپ کی مرضی ہے. اے پی سی نیا ایک دانہ تیار کیا جا رہا ہے. اے پی سی سے کیا مراد ہے؟ آل پارٹیز کانفرنس. اور پھر جو پی ٹی آئی والے ہیں نا, جو دن میں 4 دفعہ شیو کرتے ہیں, جو اپنی جھنڈ کو شیمپو کرتے ہیں, وہ سارے ان کی رالیں ٹپک رہی ہیں کہ اے پی سی میں شرکت کریں سوٹ پہن کے. اگر عمران کے بغیر انہوں نے اے پی سی میں شرکت کی تو لاکھ لعنت ہے ان کی قیادت پہ, جو پی ٹی آئی کی قیادت والے ہیں. یہ کہیں کہ جی ہم کریں گے, اے پی سی میں شرکت کریں گے, اگر عمران خان ہوں گے, اگر شاہ محمود قریشی ہوں گے تو ہم اے پی سی میں شرکت کریں گے. نہ ہمارا چیئرمین ہے, نہ ہمارا وائس چیئرمین ہے, ہم کس منہ سے جو ہے نا وہ اے پی سی میں شرکت کریں؟ ہم تو نہیں کرتے. یہ پھر دانہ ڈالا جا رہا ہے کہ جی ہمیں حلالی تسلیم کیا جائے, ہمیں جائز تسلیم کیا جائے. جی وہ ہر دفعہ سیاستدان معافی مانگے, کیوں؟ ہر دفعہ سیاستدان کمپرومائز کرے. سیاستدانوں کی غلطی ہے یہ. بلوچستان میں 50 سال سے کون حکمرانی کر رہا ہے؟ اسد طور کہتا ہے کہ جس نے بھی ارب پتی بننا ہے وہ جا کر کوئٹہ کا کور کمانڈر لگ جاتا ہے. اسد طور نے کہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. تو کیوں نہیں آپ جواب دیتے؟ وہ ابھی جو خالد بن ولید والا سنایا آپ کو, وہ جو ہے نا کل آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے نا وہ 2.5 ارب لیٹر سے لے کر 3.25 ارب لیٹر سالانہ ایران سے آتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایران پہ تو پابندیاں 79 ایران کا کدھر حلوہ مانڈا چل رہا ہے؟ یہیں سے چل رہا ہے. 3.25 ارب لیٹر, منہ سے کہنا آسان ہے. 1 لیٹر کتنے کا ہے پاکستان میں؟ اور 3.25 ارب کو ضرب دے لیں 350 سے, آپ کا کیلکولیٹر بھی جواب دے جائے گا. تو ہر دفعہ سیاستدان اے پی سی میں جائیں, عمران کو بلائیں. عمران کے بغیر اے پی سی کون سی ہوتی ہے؟ آل پارٹیز کون؟ پہلے بھی تو آل پارٹی سارے آپ کے ساتھ ہے. یہ چھان بورا آپ کے ساتھ نہیں ہے. ایم کیو ایم ہو گئی, نون ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی, مولوی فضل الرحمان ہو گیا, حافظ نیمو, سارے آپ کے ساتھ ہے. پھر اے پی سی کر رہے روزانہ کیا کرے اے پی سی. یعنی افطاری تو بعد باغ آئے کرو, سورنیاں چامپا, سورنیاں ملائی بوٹیاں بھون کے کھا دیاں, تو اے پی سی کرو, روز اے پی سی کرو. اے پی سی ہوگی اگر عمران ہوگا, اے پی سی ہوگی اگر شاہ محمود قریشی ہوگا, جن کی لوگوں نے بات سنی ہے, جو کوئی حل دیں گے, جن کا کوئی سینس ہے. تمہاری بکواس سے روزانہ تو ٹی وی سے سننے, تم لوگوں کا کوئی ایک دین مذہب ہے, اور ایک یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف ڈیل نہیں کر رہا, اور پھر جو ہے نا وہ اپنی چڈی چھوڑ کے وہ بھاگ گیا سعودیہ, یا بھاگنے والا ہے شہباز شریف محمد بن سلمان کے پیروں میں. جدھر سے بھاگتے ہیں محمد بن سلمان, جدھر سے بھاگتے ہیں محمد بن سلمان. وہ میرا خیال ہے آج کل فطرانے کے دن چل رہے ہیں, کوئی کھجوریں ان کو مل جائیں کہ یہ لو, اور تو محمد بن سلمان نے کچھ نہیں دیا. بہرحال یہ جو ہے نا پی ٹی آئی وہ کسی صورت شرکت نہ کرے اگر عمران خان. اچھا آپ آتے ہیں, جاوید چودھری کہہ رہا ہے کہ 70 سے 80 جو ہے نا جو مسافر تھے وہ بی ایل اے کے پاس ہے. جاوید چودھری کہہ رہا ہے اب ایک بندہ جرنیل پورا کرے, ایک بندہ. اور میں ان کو بتا دوں, یہ سب سے پہلے مرزا انجینئر نے کہا تھا, لیکن آج کل تو اس کے ساتھ گوٹیاں فٹ ہیں آپ کی. کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں نا, چھت پہ جرنیل, لوگ ان پہ اعتبار نہیں کرتے. اب ہم کیا کریں, میں کیا کروں, نہیں کرتے لوگ اعتبار بالکل. آپ مینڈیٹ پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں کہ یہ جیتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں یہ جیتے, لوگ اعتبار نہیں کرتے. اب ہم کیا کریں, جنرل چودھری پہ لوگ اعتبار نہیں کرتے. اب یہ 400 بندہ پورا کریں, یہ 400 بندے جی, یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں, تصویر, نام, باپ کا نام ملا کر سارے شو کریں کہ یہ بندے ہیں جی, شو کریں سارے. ویسے تو لوگوں نے نہیں ماننا, اب جو مرضی کرتے رہیں, لوگ نہیں مانیں گے. لوگ تو کہتے ہیں کہ کارگل میں جو ہے نا وہ اس لیے ڈیڈ باڈی شہداء کی نہیں لیتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ جی پاکستانی فوج ملوث ہے کارگل کے بارے میں. تو اب چڑھ جائیں, کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں.
جتنی آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کر دی ہے، پہلے آپ لوگوں کا لکھا اور آپ لوگوں کا کہا ہوا وہ بس جی حرف آخر اب نہیں ہے. سمپل سی بات ہے، اب نہیں ہے. اس میں رولے والی کون سی بات ہے؟ اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ اس میں غصے والی کون سی بات ہے؟ اور چیف صاحب مجھے کیوں ڈر لگتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے؟ چیف صاحب فوج اتنی کمزور ہے، آپ اتنی کمزور ہیں، ہمارے بولنے سے آپ کو کچھ ہوگا؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں، سارے کور کمانڈر، چیف جواب دے، چیئرمین جوائنٹ چیف جواب دے. فارم 47 والوں پہ تو میں لعنت بھیجتا ہوں، حالانکہ وہ بھی آپ نے لے کے دیے. مجھے کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیں. مجھے ہر وقت ڈر لگتا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.